अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं अख्तर कमाल, आपका ट्रेनर और लाइफ कोच। आप मेरी वीडियो देखते हैं, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अभी याद होगा आपको, कुछ पिछली एक दो वीडियो में मैंने ऑनलाइन टैक्सी के बारे में बताया था कि अल्लाह ताला अपने बरगुज़ीदा बंदों को, अपने काम लेने वाले बंदों को, अपने चाहने वालों को, अपने करीब के बंदों को जिस तरीके से, जैसे, जब, जहाँ, जिस काम में वो चाहे, और ऑनलाइन टैक्सी की तरह जो एक नियर बाई, जिस तरीके से हम ऑनलाइन टैक्सी को फ़ोन करते हैं और नियर बाई जो कैप्टन होता है उसको कहते हैं कि चलो जी ये आपकी ड्राइव आ गई है, आपकी जो है आप वहाँ से अपना सवारी पिक कर लो, और वो आता है, आने के बाद वो ले लेता है। तो अल्लाह ताला का भी कुछ इस तरीके का निज़ाम मुझ गुनाहगार ने जो ये समझा है कि वो जब जिस बंदे को सिलेक्ट करे और जो भी चाहे वो इस तरह से वो कर सकता है। दोस्तों, ये पहली बात थी। दोस्तों, 30 जुलाई 1971 का एक वाक़या है कि जापान की निप्पन एयरलाइंस का एक बोइंग तैयारा था, उसमें 162 लोग सवार थे और उसकी मंजिल टोक्यो थी, और टोक्यो वहाँ से डिस्टेंस 1 घंटे का था, और बिल्कुल साफ़ वेदर था, क्लियर स्काई था, कोई इस तरह का कोई ट्रबलेंस, कुछ किसी किस्म का कोई मसला कुछ नहीं था। वाइल पायलट ने ऐलान किया, कैप्टन ने, कि भाई हम मौसम बिल्कुल सही है और इंशाल्लाह हम जो है 1 घंटे में वहाँ पर टोक्यो में पहुँच जाएंगे, और वहाँ का वेदर भी बिल्कुल सही है और कोई ऐसा इशू नहीं है, सारा कुछ। दोस्तों, याद रहे, ये 30 जुलाई 1971 की बात है। उस ज़माने में जो है जहाज़ में एरोडायनेमिक्स में या उसमें एरोनॉटिक्स में जो है, जो एरोनॉटिकल में इतनी ज़्यादा जोहद नहीं थी, इतनी ज़्यादा मोटराइजेशन नहीं थी, इतनी ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं थी। और इसी दौरान ऐसा हुआ कि उस जापान के 2 सेबर जेट तैयारे जो थे वो वहाँ उसी फ़ज़ा में थे जिस फ़ज़ा में ये जो है एक मुसाफिर बरदार जहाज़ था, 162 आदमियों को लेके जा रहा था वहाँ पर। और रेडार का कोई इस तरीके से सिस्टम नहीं था, और बहुत ही मंझे हुए दोनों पायलट थे जो कि इस जहाज़ को चला रहे थे। और फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक होलनाक हादसा हुआ, और एक जो उनमें से एक जो पायलट का जहाज़ था उस बोइंग तैयारे से जो है जाके टकरा गया, और पूरे 162 लोग जो है वो इंतकाल फरमा गए वहाँ पर। और वो जापान की तारीख़ का सबसे भयानक और सबसे होलनाक और इतना बड़ा एक जो है कैजुअल्टी वाला जो लॉस जो था वो ये था। दोस्तों, हादसे की जो वार्निंग है ये ज़ाहिर है कि जहाज़ को नहीं मिल सकी, और ये एक इंसानी अलमिया है, ये सारा कुछ। लेकिन दोस्तों, अल्लाह ताला ने जिस तरीके से, मैंने ऑनलाइन टैक्सी का और ये तमाम चीज़ें आपको बताई, इसी तरीके से कि जो घर के सरबराह होते हैं, ख़ास तौर से माँ बाप, उनको अल्लाह ताला जो है कि इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी देता है। जब वो माँ बनती है, जब बाप बनता है, तो एक अल्लाह ताला एक इसी तरह के रेडार सिस्टम दे देता है। और जब वो ख़ास तौर से साहिब औलाद होते हैं कि वो चेक एंड बैलेंस अपनी औलाद के ऊपर नज़र रखें। मुझे याद है, मेरी वालदा मरहूमा अक्सर ये बात करती थी कि बेटा, अपनी औलाद को खिलाओ, सोने का निवाला, लेकिन नज़र उस पर शेर की रखो। तो वो हमें इतना समझ नहीं आती थी, लेकिन आज ये समझ, ये बात आई है, क्योंकि मैं ख़ुद एक बेटियों वाला हूँ। आज जो मैं आपके सामने जो इतनी बड़ी तमीद बांध के और ये जो मैं ये बात शुरू कर रहा हूँ दोस्तों, मैं एक जो इस्लामाबाद में जो नूर मुक़द्दम और ज़ाहिर जाफ़र वाला जो वाक़या, दौनाक वाक़या हुआ, उसके कुछ जो इस तरह के पहलू हैं उस पर मैं डिस्कस करूँगा। और आई एम ग्रेटली सिंपैथाइज़ एंड कंडोलेंस माई कंडोलेंस टू दी नूर मुक़द्दम फैमिली। इट्स ए ग्रेट लॉस, इट्स ए हीनियस क्राइम। और अल्लाह ताला किसी माँ बाप को ऐसी जो है सिचुएशन ना देखनी पड़े, और उनकी औलाद और ख़ुसूसन बेटियां जो हैं और बेटे, उनकी नसीब अच्छा करे, उनको महफूज मामून रहे। दोस्तों, इतनी बड़ी जहाज़ की जो मैंने ये आपको जो मिसाल दी थी, वो मेरा यही कहने का मकसद था कि कुछ इस किस्म के फीलर, कुछ इस किस्म के सिग्नल्स, कुछ इस किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ इस किस्म के रेडार सिस्टम होते हैं कि किस तरीके से औलाद को जो है, इस तरह हो नहीं सकता कि माँ बाप जो बेखबर रहते हैं अपनी औलाद की, और औलाद क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, वो लाजमी इस तरह के। दोस्तों, मैंने अपनी मुत्तईद वीडियो में बारहा इस पॉइंट को मैंने जो है, अगर आप जो नए लोग जो मेरे चैनल से जुड़े हैं और वो अगर देखना चाहते हैं, और मेरी उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और बेल आइकन से ये होगा कि सबसे पहली जो लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप उससे रेगुलरली अपडेट होते रहेंगे। मैंने बारहा अपनी वीडियो में एक बात बताने की कोशिश की है कि जो फिज़िकल प्रॉब्लम होती है, दिस समटाइम्स नॉट रिलेटेड टू मेंटल प्रॉब्लम। बेसिकली मेंटल प्रॉब्लम इज़ रिलेटेड टू फिज़िकल प्रॉब्लम। दोस्तों, अब इस फैमिली का ये है कि ज़ाहिर है कि जो जाफ़र के वालिद एक बड़े बिजनेसमैन हैं और वालदा भी सोशल वर्कर हैं, और उनका जो एक है बेटा एक ज़हनी मरीज़ है, और इसके जो फेनिया जैसी बीमारी है होने के बावजूद भी, और इस्लामाबाद के एक आम से क्लिनिक में जो है उनकी जो पार्ट टाइम
اس کا علاج یا سٹنگ اور یہ تمام چیزیں جاری تھیں، اور دنیا کا ہر عیش و عشرت جو تھا اس نوجوان کو جو ہے میسر تھا، اور اس کے دوستوں نے بھی یہ بات بتائی، اس کے رشتہ داروں نے بھی، اس کے تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جو کوک، آئس اور دوسری قسم کی جو ڈرگس اور کوکین اور ہیروئن اور یہ ساری چیزیں لیتا تھا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے دوستوں کے اس کے ماں باپ کو نہ پتہ ہو۔ لیکن یہ جو افسوسناک جو واقعہ ہوا ہے، اس میں نور کے والدین بھی ایک پڑھے لکھے اور صاحب ثروت لوگ ہیں، ایک ریٹائرڈ جو ہے وہ ایمبیسیڈر رہے ہیں، اور ایک بڑی ایک لوکریٹو پوسٹ پہ جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی انہوں نے سر کیا۔ وہ اکثر وہ ان کے گھر جس طریقے سے ایک اخبارات میں جو آپ کو مجھے ہم تمام لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ وہ ان کے گھر آتی جاتی رہتی تھی، وہ اسٹے بھی کرتی تھی، تو ماں باپ کو سرپرائز کہ یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ ایک اب نارمل ایک ذہنی مریض انسان ہے۔ میں جعفر کی بات کر رہا ہوں، اور نور کے والدین نے بھی کوئی لائن ڈرا نہیں کی کہ بھئی یہ نہ کوئی باس پرس کی کہ بھئی آپ کہاں جاتی ہو، یہ کس سے ملتی ہو، کیا ہے یہ، نہ وہ منع کیا۔ اور اگر وہ سختی سے یہ چیک کرتے اور یہ سارا کچھ ہوتا تو شاید یہ اندورناک واقعہ نہیں ہوتا۔ سماج میں اس طریقے کے جو درندوں کو جس طرح انہوں نے ماں باپ نے کھلا چھوڑ دیا، یا جو اس کے جو گارڈز تھے یا انہوں نے بھی مزاحمت نہیں کی، ایک تمام لوگوں نے وہ نہیں کی، اور ایک معصوم لڑکی کی جان چلی گئی۔ دوستوں، یہ جو کچھ بھی ہونا تھا یہ تو ہو گیا۔ اب ہم اپنی بیٹیوں کو جو ہے نور مقدم سنڈروم سے بچائیں گے، اور اس بچانے کے لیے میں نے کچھ پوائنٹ نوٹ کیے ہیں۔ بیسیکلی میرا یہ موضوع یہ نہیں تھا، اس تمام اسٹوری کا آپ کو تمام چیزیں پتہ ہے۔ میرا دس پارٹ آپ جو ہے پلیز کیئرفلی لسن، وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے، کہ جو ہے کہ نور مقدم سنڈروم سے ہم نے اپنی بچیوں کو بتانا ہے۔ میرا سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ دوستوں، ظاہر جعفر کو سزا سے بچنے کے لیے 3 فوائد حاصل ہیں۔ نمبر 1 وہ امریکن شہری ہے، نمبر 2 وہ ذہنی مریض کا اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہے، نمبر 3 اس کے پاس بے شمار دولت ہے، اور دیز آر دی انفارچونیٹلی دا فٹ کیس آف اینی باڈی یو کین سے کہ گیٹ ریلیف ان دس آور اسٹنکی جوڈیشل سسٹم، آئی ایم سوری ٹو سے۔ نمبر 2 پوائنٹ میرا یہ کہ دوستوں، یہ تینوں فائدے مل کر ایک اور ریمنڈ ڈیوس کو، یعنی کہ یہ تینوں جو چیزیں ہیں، یہ تینوں فوائد جو ہیں مل کر ایک اور ریمنڈ ڈیوس کی کہانی تخلیق کر سکتے ہیں، جس پر ہمارا اور آپ کا کبھی کوئی اختیار تھا، ہے، نہ ہوگا۔ نمبر 3 پوائنٹ یہ کہ جس چیز پر میرا اور آپ کا اختیار ہے وہ یہ کہ ہم اپنی بیٹیوں کو ان ذہنی مریضوں کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچائیں، ان پہ ایک چیک اینڈ بیلنس رکھیں، ایک اعتماد کی فضا رکھیں۔ ماں باپ ایز اے پیرنٹ اور ایز اے فرینڈ جو ہے ان سے اوپن اپ ہو کے، جو میں ہر موضوع پہ ہر دفعہ ہر ویڈیو میں 12 ویڈیو پہ یہ بات یہ مقصد اس پوائنٹ کو ڈسکس کر چکا ہوں کہ ایک جنریشن گیپ نہ ہو، اور ان کے درمیان جو ہے وہ پتہ چلے کہ واٹ دے آر ٹرائنگ ٹو ڈو اینڈ واٹ دے آر گوئنگ ٹو ڈو۔ سب سے عام بات یہ کہ بجائے کہ اس کیس کو چھپانے اور دائیں بائیں کرنے کے، اپنے بچوں اور خاص طور پر بچیوں کے ساتھ اس کیس کو ضرور ڈسکس کیا جائے، اور اس پہ کوئی جو ہے شرم کی بات نہیں ہے، بتایا جائے کہ دیکھو بیٹا یہ اس طریقے سے جو ہے وہ بھی ہماری بچیوں کی طرح ایک بچی تھی، اور اس طریقے سے اس کے جو ہے ایک جان اس کی گئی، اور بجائے اس کے کہ آپ اپنی اولاد کو خاص طور پہ بیٹیوں کو جھڑکیں، ان کو یہ کیس بتائیں کہ یہ پورا کیس اس طریقے سے ہوا ہے۔ انہیں یہ بتائیں کہ ان کو اپنی جان کی حفاظت خود کرنی چاہیے، ان بچیوں کو، چاہے کوئی لڑکا ہو یا شوہر ہو یا ان کا کتنا ہی پسند کیوں نہ ہو، انہیں اس کی پہلی گالی، چیخ پکار اور اپنے پہلے تھپڑ پر ہی بھرپور احتجاج کرنا چاہیے، اور اس کو روکنا چاہیے۔ اگر شادی شدہ بچیاں ہیں اور اس طریقے کی سچویشن ہے تو ان کو بھرپور احتجاج کر کے کسی طریقے سے بھی اپنے ماں باپ، اپنے کزن، اپنے بہن بھائی کسی کو بتانا چاہیے، اور وہ پہلی ٹرائی کو اس کو لازمی اس چیز کو ہونا چاہیے، ورنہ ہمت بڑھے گی اور یہ چیز بڑھتی رہے گی۔ اور اس فینٹیسی کا ہرگز شکار نہ ہو کہ کیا ہوا مارتا ہے تو گالیاں گالیاں دیتا ہے، شاپنگ بھی تو کراتا ہے۔ اس فینٹیسی کا بالکل پلیز فار گاڈ سے بالکل شکار نہ ہو۔ یہ دراصل ایک ذہنی مریض کا حوصلہ بڑھانے والی سوچ ہے، اور اس کو آپ اور زیادہ انٹینسیفائی کریں گے اس چیز کو۔ دوسرا یہ تھا کہ آج کل کے جیسے 3rd کلاس ڈرامے دیکھ کر اوپینین نہ بنائیں، اپنے آپ کو وہ بننے کی کوشش نہ کریں جو کہ ان 3rd کلاس ڈراموں میں آج کل کے، خاص طور سے آج کل کے ڈراموں میں جو چینل میں دکھائے جا رہے ہیں۔ وہ چھوٹے بچے تحفہ پانے کے لیے خود کو ہرگز نہ گرائیں، یعنی چھوٹے چھوٹے تحفے پانے کے لیے اپنے آپ کو بالکل نہ گرائیں۔ خدا نہ خواستہ ایک دن ایسا نہ ہو کہ آپ کا بھی سر دھڑ سے جدا کر دیا جائے۔ یاد رکھیں، جو لڑکا شادی سے پہلے آپ کو اپنے ساتھ سلائے گا وہ آپ سے ہرگز بھی کبھی شادی نہیں کرے گا، بلکہ آپ کی ویڈیو بنا کر دوسرے دوستوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے کولیگ کے ساتھ وہ انجوائے کرے گا۔ یہ بہت تلخ الفاظ ہیں، I'm sorry to say، میں اس موضوع پہ کبھی بولتا نہیں ہوں، لیکن it's a bitter truth، it's a reality of this stinky society۔
اگر آپ کی بیٹی یا بیٹا شادی کی عمر کو پہنچ گئے ہیں تو بلا تاخیر ان کی شادی کریں. کسی قسم کے ہرڈل سماج لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہیں گے، اتنا انتظام ہوگا، اتنے لاکھ ہوں گے، اس جگہ ہوگا، اس پی سی میں ہوگا، اس میں ہوگا، پلیز فار گاڈ سیک اس میں نہیں ہوگا. ان کی لڑکا ہو لڑکی ہو، ان کی عمر ہے تو اللہ کے رسول کا جو ارشاد ہے جس طریقے سے سادگی سے وہ شادی کر دیں ان کی. بچوں کے کمروں اور الماریوں پر خصوصی نظر رکھیں، ان کے موبائل پہ نظر رکھیں، اور جو چیزیں بھی آپ ان کو خرید کر نہیں دیں، آپ نے کوئی چیز خرید کے نہیں دی اور ایک قیمتی تحفہ، قیمتی شے کوئی اس طریقے کی ان کی پوزیشن میں، ان کی الماری میں، ان کے آس پاس ہے تو اس کی ضرور جانکاری کریں، ان سے پوچھیں کہ یہ کہاں سے آئی. بغیر اجازت بچوں کو کسی کے گھر جانے پہ منع کریں، اور جن بچوں سے وہ ملتے ہیں ان کے والدین سے خود بھی باتیں کرتے رہیں، پتہ کریں کہ بچی پہنچ گئی ہے، بچہ پہنچ گیا ہے، اور یہ ہے، کتنے بجے گیا ہے، کون ہے، اور ڈرائیور، اور ان سے ذرا سا اوائڈ کریں ان سے. کبھی بچوں کے چہرے پہ جسم پہ یا کوئی اب نارمل اس قسم کا زخم یا کوئی نشان ہے تو اس کو بالکل نظر انداز نہ کریں، اور اس کی پوری تفتیش کریں کہ یہ کس طریقے سے یہ ہوا ہے. دوستوں، آپ کے بچوں کی صحت و سلامتی سے اہم دنیا کی اور کوئی چیز نہیں ہے. بچوں کے لیے انسان سارا کچھ برداشت کرتا ہے، ان کی صحت و سلامتی سے بڑھ کے دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. یہی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، اور اخلاقیات کا بھی تقاضا بھی یہی ہے، اور یہی انسانیت اور یہ اعتبار قائم کرنے کا واحد رستہ ہے. اللہ ہم سب کی اولادوں کی حفاظت فرمائے. دوستوں، اب دین اسلام کی کچھ چند لائنیں مجھے بڑا اس تمام چیزوں کو جب میں سم اپ کر رہا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ دوستوں، دین اسلام نے عورت کو سب سے زیادہ تحفظ اور عزت بخشی. عورت اگر بیوی کے روپ میں تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ اگر تم میری جلد بھی مانگی، تم نے اگر میری جلد بھی مانگی تو میں اس کو اتار کے دے دیتا. یہی عورت جب بیٹی کے روپ میں تھی تو نبی پاک نے کھڑے ہو کر ان کا نہ صرف استقبال کیا بلکہ فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور جب یہی عورت بہن کے روپ میں تھی تو فرمایا کہ بہن تم نے خود آنے کی زحمت کیوں نہ کی، کیوں کی تو مجھے پیغام بھجوا دیتی، میں خود حاضر ہو جاتا. اور یہی جب ماں ہوتی ہے تو ماں کے قدموں میں ایک جنت جیسی چیز دوستوں کہ اس کے قدموں میں، اس کے جوتے میں، اس کی چپل میں، اس طریقے سے جس کے لیے انسان جنت دوزخ اور اس کا وہ کرتا ہے، ایک پوری جنت اٹھا کے جب ماں جیسی ہستی کے، اور وہی بھی عورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ڈال دی. صحابہ اکرام سے نبی پاک فرماتے تھے کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی ہے، میں نماز عشاء پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں ابنی محمد پکارتی تو میں نماز چھوڑ کر اپنی ماں کی بات سنتا. عورت کی تکلیف کا اتنا احساس دوران جماعت بچوں کے رونے کی آواز سے ہوتا تھا تو آپ قرات کو جو ہے مختصر کر دیتے. دوستوں، میں ماؤں بیٹیوں سے کہتا ہوں، اے محمد کی بیٹیوں، آپ جو ہے ایک چنی ہوئی لوگ ہو، ایک شہزادیوں ہو، اپنے آپ کو شہزادی کی طرح ٹریٹ کرو. اپنے آپ کو ان لبرلز کے ہاتھوں میں اور یہ جو ایک لنڈے کے جس طریقے سے میں یہ ایتھسٹ اور اس طریقے سے میں کہتا ہوں کہ یہ جو جیسے کہتے ہیں کہ میری جسم میری مرضی اور میرا، اور یہ ساری ان چیزوں سے بچے، اور یہی بگاڑ کا راستہ ہے. اور یہی تمام چیزوں کے لیے بلین آف ڈالر کی جو ہے جو مغرب جو ہے فنڈنگ کر رہا ہے اور اس طریقے کے لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہے. وہ کبھی این جی او کی شکل میں، کبھی اور کسی شکل میں، کبھی سوشل سروسز کے اس میں، کبھی اس میں جو ہے وہ ہو رہے ہیں، ان سے بچنا ہے. جو ایک خوبصورت جو ایک بات ہے وہ ایک اسلام ہمارا ایک پورا دین ہے، ایک دین ہے، مکمل دین ہے، جس میں کھانا پینا، رہنا سہنا، بیٹھنا اٹھنا، معاملات زندگی، تمام چیزوں کا ایک کوڈ آف لائف بتایا گیا. اس پہ عمل کریں تو انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اپنے جو ہے اپنے راستے سے بڑھ کے. دوسری بات یہ ہے کہ لاسٹ میرے کچھ ورڈ جیسے ظاہر جعفر کا جس طرح کہ میں نے کہا کہ دوستوں، میں یہ بارہا یہ بات بتا چکا ہوں کہ جس کو کوئی مینٹل پرابلم ہوتی ہے، جس طریقے سے ہوتی ہے، ہم نے اس کو ایک ٹیبو بنایا ہوا ہے کہ ہم اس کو بتائیں گے تو لوگ ہمیں مینٹل، کبھی پاگل، کبھی نفسیاتی ہے، یہ سارا کچھ کہیں گے. دوستوں، فرسٹ اسٹیج پہ اگر اس چیز کو پکڑ لیا جائے، اس کی کاؤنسلنگ کر لی جائے، اس کی میڈیسن لے لی جائے، اس کو پراپرلی جو ہے ڈیلنگ آپ کے فزیشین کے پاس چلے جاتی. دوستوں، یہ بھی ایک ابنارمل بات ہے کہ مجھے ڈپریشن نہیں ہوتا، مجھے ٹینشن نہیں ہوتی، مجھے کوئی اسٹریس نہیں ہوتا، تو اس کا مقصد ہے کہ میرے اندر کوئی نہ کوئی جو ہے کمی ہے. دوستو، یہ سب کچھ نیچرل ہے. ہاں، اس کی ایکسس اوور ہونا اور جو ہے کنٹینیوس ڈپریشن ہونا اور انزائٹی میں تبدیل ہو جانا اور ایک بڑے ایک میجر ایک بلو اپ یا ایک بریک ڈاؤن کی طرف جانا، وہ ایک الگ بات ہے کہ نارمل سب کسی کو ہوتا ہے. اور اس کو پلیز کسی بھی حالت میں چھپائیں نہیں. میرے ویڈیو سے میرے پاس سینکڑوں اس طریقے کی سٹوری ہے کہ جن لوگوں نے اوپن اپ ہو کے مجھ سے اپنی بات کی، بتایا، اور جو میں جس طریقے سے جو اپنا جو انرجی میڈیسن کے تھرو جو ہیلنگ کر سکتا تھا کیا.
ورنہ جو بیانڈ مائی پاور جو چیز تھی، میں نے کہا گو ٹو دی ڈاکٹر۔ دوستوں اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھیں، کوشش کریں خود بھی خوش رہیں، آپ کی وجہ سے دوسرے خوش رہیں، اور آپ سے پلیز میری یہ التماس ہے کہ نیکی اور صدقہ جاریہ کے تحت میری ویڈیو اپنے شیئرز اپنے گروپوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنی فیملی میں جو ہے شیئر کریں۔ پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔